अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज पेशावर हाई कोर्ट से आने वाले फैसले ने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील कर दिया। एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेकिन लाइकली था, तवक्को थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर रिलीफ मिल जाएगा। पाकिस्तान में सियासी अमल जो है वो इस वक्त जारी है। इंतखाबात पर नज़रें लगी हैं। 8 फरवरी को मुल्क में आम इंतखाबात होने हैं और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाता है। ये पार्टी इस निशान के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। जो इनकी मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही फहरिस्त है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इस फैसले के खिलाफ एक हुक्म इम्तना पेशावर हाई कोर्ट से आया और अब मामला जाएगा डिविजनल बेंच के पास। 2 रुकनी बेंच इस सारे मामले को देखेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अब सेटिस्फाई करना होगा मुअज़्ज़ज़ अदालत को कि आखिर 13 सितंबर 2023 को महफूज किया जाने वाला फैसला 71 दिन के इंतज़ार के बाद 23 नवंबर को क्यों सुनाया गया, जब पाकिस्तान में जो वोटर लिस्टें हैं उनके आवेज़ा किए जाने, हल्का बंदियों का मामला 30 नवंबर को मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी होना था, इतना लिमिटेड टाइम क्यों रखा गया और 20 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ को एक ऐसे वक्त में इंट्रा पार्टी इंतखाबात नए सिरे से करवाने का हुक्म दिया गया था जब उनकी क़यादत या तो पाबंद सलासल थी, मफरूर थी, पार्टी छोड़ चुकी थी, जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं था। जनरल सेक्रेटरी कैसे बनता है? वो बनता है इलेक्शंस के नतीजे में, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतीजे में। और एतराज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे सेक्रेटरी जनरल ने इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट किया, यानी कि उमर अयूब, जो कि गुज़श्ता इंतखाबात का कलअदम होने की वजह से अब वो नहीं थे। तो अब ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट सिनेरियो है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी सेटिस्फाई करना होगा कि 175 पाकिस्तान की सियासी जमातें, उनकी फहरिस्त आवेज़ा की गई इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। तो इन 175 जमातों में से किस किस जमात ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त तरीके से करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी सेटिस्फाई करना होगा अदालत को, पाकिस्तान के अवाम को, कि आखिर मुस्लिम लीग नवाज़, जो कि एक और बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, जनवरी के 7 तारीख 2023 उनको फाइनल नोटिस दिया गया था कि अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाते तो उनसे शेर का निशान वापस ले लिया जाएगा। और यही मुस्लिम लीग नवाज़ इसने जून की 15-16 तारीख को जिस तरीके से इलेक्शंस करवाए और वो लोग जो हैं इलेक्ट हो गए, उनका एक पैनल जो है वो सामने आ गया, अनअपोज जो है उनको इलेक्ट किया गया। क्या वो सेटिस्फैक्ट्री प्रोसेस था जिसके तहत मुस्लिम लीग नवाज़ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए? साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो रुजू करने वाले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस के ख़िलाफ़, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो मेंबर्स ही नहीं थे, ख़ास तौर पर अकबर एस बाबर, जो बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ पटिशन्स लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नज़र आते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हुए नज़र आते हैं, तो उनको एक लेजिटिमेट मुतासरा फ़रीक कैसे मान लिया गया? बहरहाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैलकुलेशंस तब्दील हो गई हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत गालिबन गुज़श्ता चंद दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि आखिर जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका, शेड्यूल आ चुका, तो सियासी जमात के कायद किस तरीके से ड्राइंग रूम में बैठकर पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना मीडिया का सामना करते हैं, ना चैनल्स पर किसी पे इंटरव्यू देते हुए नज़र आते हैं, ना ही अवामी जल से वो अपने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब करते हैं, 12 मिनट का, 13 मिनट का खिताब। तो ये कौन सी इलेक्शन पॉलिसी है? तो बहुत सारे लोग ये कहना शुरू हो गए थे कि मुस्लिम लीग नवाज़ की तमाम तर सियासत का दारोमदार फिल वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में मौजूद नहीं होगी और जब खाली मैदान में दौड़ेंगे तो जीत यकीनी होगी। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को अपनी स्ट्रेटजी को रिविजिट करने की ज़रूरत है? अब ये डिसीजन किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा और अगर ये डिसीजन इसको जो है वो चेंज कर दिया जाता है, इसमें कोई तब्दीली आ जाती है, तो फिर तहरीक इंसाफ किस हद तक मुतासर होगी? इन तमाम सवालात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। डिस्टिंग्विश्ड पैनल विद मी टुडे। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब जो हैं वो स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रही हैं। रफ़ीक रजवाना साहब जो हैं वो अब से कुछ देर में हमें मुस्लिम लीग नवाज़ से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन आज इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू से पहले आगाज़ जो है वो गुफ्तगू का मैं करना चाहता हूँ उस सब्जेक्ट से जिस पे मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर है कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। पहले हमने प्रोसेस देखा कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, वीडियो फुटेजेस आ रही थी, पंजाब के
جو پروونشل الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اس کے حوالے سے لکھا، وہ مرحلہ گزر گیا۔ تحریک انصاف نے 2434 کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور صرف 6 ایسے امیدوار ہیں تحریک انصاف کے جو کہ اپنے کاغذات جمع کروانے میں ناکام رہے۔ لیکن پھر جب اسکروٹنی کا عمل شروع ہوا ہے جس نے 30 دسمبر تک مکمل ہونا ہے، اب پنجاب سے خاص طور پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو تجویز کنندہ اور تعین کنندہ ہیں مختلف امیدواروں کے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے۔ ان الزامات کی صداقت پر سوال کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی کہ پنجاب حکومت کے ترجمان عامر میر صاحب اس کے حوالے سے گفتگو کریں، وہ غالباً بہت مصروف ہیں، لہٰذا اگر یہ پلیٹ فارم اویلیبل ہوگا ان الزامات کے جواب دینے کے لیے، میں بات شامل کرتا ہوں شیخ نواز اکرم صاحب، جھنگ سے سیاستدان ہیں اور ان کے والد صاحب بھی MNA رہے ہیں، ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ پاکستان میں وفاقی وزیر کے عہدے پر بھی کام کرتے رہے ہیں۔ نواز اکرم صاحب مجھے بتائیے گا اس وقت جھنگ میں آپ لوگوں کو کس صورتحال کا سامنا ہے؟ جی سر بھائی، ہمارے لیے تو سچویشن اس طرح ہے جس طرح ہم نے بغیر ویزا کے انڈیا کا بارڈر کراس کرنا ہے۔ آپ یقین کریں جس طرح ہم لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اگر ہم لوگوں نے ایک وکیل کی جیب کے اندر اگر شناختی کارڈ اپنا اندر بھیجا ہے تو دوسرے وکیل کے کوٹ میں چھپا کے اپنا ڈاکیومنٹ اندر بھیجا ہے کہ باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ سے آپ کے ڈاکیومنٹ پوچھتے ہیں، جو کوسچنز RO نے کرنے ہیں وہ کوسچنز گیٹ پہ پوچھے جا رہے ہیں، اور جس طرح اللہ اللہ کر کے ہم نے کاغذات جمع کروائے ہیں، اب جب ہماری ساری ڈیٹیلز ان کے پاس آ گئی ہیں تو ان کو پتہ لگ گیا کہ تجویز کنندہ کون ہے، تائید کنندہ۔ اب ان کے گھروں پہ ریڈ شروع ہو گئے ہیں، چاہے وہ دیہات میں رہنے والے ہیں چاہے وہ شہر والے ہیں۔ روز رات کو میری تمام جتنی میری فیملی ہے ان کے گھر میں ریڈز ہو چکے ہیں، میرے اپنے گھر کے اندر ریڈ ہو چکے ہیں، ہم نے ویڈیوز لگائی ہیں جس میں پولیس اندر آ رہی ہے، اور وداؤٹ اینی ریزن کوئی نہ کوئی FIR دے دیتے ہیں کسی بندے پہ، کسی انونیمس بندے کو اٹھاتے ہیں اس سے FIR دے دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے تو وہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہم ٹی وی پہ سن رہے ہیں، ہم تو صرف پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کو تو چھوڑیں، ہمیں کم از کم کھیلنے کی اجازت دے دیں، ہرا دیں نو پرابلم، لیکن لڑنے تو دیں۔ اب جب آپ ہمارے جو لوگ ہماری کیمپین کر رہے ہیں، آپ یقین کریں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ رات کو ان کے گھر پہ ریٹ ہو جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے نہ کوئی گاڑی شہر میں جا رہی ہے، نہ کوئی ووٹ مانگ کسی کو بھیج رہے ہیں، کہ کن لوگوں کے بچوں کو ہم کیوں جو ہے وہ تھانوں میں بھیجیں اور پتہ لگے کہ ان کو اوپر کسی کو اوپر پرانی چوری ڈال دی ہے۔ تو یہ معاملات ہیں، یقین کریں۔ اور پھر دوسری جو سب سے بڑا ایشو ہے، ہمارا تمام بزنس بند کر دیا ہے، ہماری ساری ٹرانسپورٹ جو جس کا جہاں دل کرتا ہے کوئی ایشو بنا کے بس کو پکڑ لیتا ہے، پیٹرول پمپس بند کر دیے ہیں، ہماری ملوں کو نوٹس دے دیے ہیں، کبھی کسی کے ہمارے مینیجر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ جی آپ کسی طریقے سے بس کو جو وہ چاہتے ہیں وہ کریں، اس سے پہلے نہ وہ ہمیں کوئی کھیل لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور یقین کریں ہم بہت پریشان ہیں، اس طرح کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ صحیح، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کیا یہ تمام شکایات جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان رائٹنگ کسی لائر کے تھرو آپ نے الیکشن کمیشن کو رجوع کیا، اپنے متعلقہ RO کو DRO کو اس حوالے سے بولا؟ جی، ہم نے اپنے الیکشن کمیشن کے اندر جمع کروائی ہے درخواست، جس میں لکھا ہے کہ ہمارے تجویز و تائید کنندہ کے گھروں پر ریٹ ہو رہا ہے، اور آپ یقین کریں شام کو 6:30 بجے SP انویسٹیگیشن کے دفتر سے ایک بندہ کے کہتا ہے کہ 7 بجے آپ نے SP کے پاس آنا ہے۔ اب اسی SP کا پاس ہم نے آنا ہے جس نے گھنٹے بعد ہمارے گھر پہ ریڈ کرنا ہے، تو ڈو یو تھنک کہ ہم اس کے پاس جائیں گے؟ جن سے ہم چھپے ہوئے ہیں انہیں کو ہم جا کے پیش ہو کے جی ہم نے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں، لہٰذا آپ ہمیں سنیں، کیونکہ ہمیں آپ ہی سے ڈر ہے۔ یہ حالات ہیں کہ سننا بھی انہوں نے جن سے آپ ڈرے ہوئے ہیں۔ صحیح، نواز اکرم صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے کنسرنز کا اظہار، ABN کا پلیٹ فارم ڈیبیٹ ایٹ 8 حاضر ہے، اگر حکومت پنجاب یا پھر جھنگ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ اس حوالے سے اگر کوئی جواب دینا چاہے، اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے بیان کرنا چاہے، ساتھ ہی ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ڈیبیٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، تو گفتگو کا آغاز جو ہے وہ سینیٹر ہمایوں محمد سے کریں گے۔ سر، کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ڈیسیجن ہے، یہ ریلیف ملا ہے یا انصاف ملا ہے؟ آپ اس کو کس طرح گیج کر رہے ہیں اور پولیٹیکل ڈائنامکس کو کس طریقے سے افیکٹ کرے گا یہ ڈیسیجن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نقوی صاحب، آپ نے اپنے ہی انٹرو میں سارا کچھ بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ایک بدنیتی کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پہلے تو فیصلہ جو ہے نا وہ تقریباً 2.5 ماہ روک کے رکھا، اس کے بعد آپ کو صرف 15-20 دن دیے کہ بھئی آپ نے اس کے اندر کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ ان لوگوں کی بات سن رہے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، آج اگر میں فرض کرے میں PTI چھوڑ دیتا ہوں اور میں کسی اور پارٹی میں چلا جاتا ہوں، آج سے 2 سال بعد 3 سال بعد میں PTI کو کہتا ہوں کہ
میں نے بھی کرنا ہے. یا دوسری مثال دیتے کہ رانا ثناء اللہ صاحب پی 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 کے ممبر تھے, وہ آج چلے جائیں کہ جی یہ پی 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 کے جو الیکشنز ہوئے میں نے اس میں نامینیشن ڈالنی تھی, مجھے نہیں ہوا تو یہ تو میں نہیں مانتا. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ تھنگ؟ یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ ان کی پہلے تو بات سننی نہیں چاہیے, انٹرٹین ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ کو پوچھنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ جی انہوں نے کہا ہے, آپ بتائیں آپ نے کیوں نہیں دیا. ہم کہتے کہ جی یہ ممبر نہیں ہے, تو پھر ہم آپ کو بتا دیتے کہ یہ ممبر کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی 2-2.5 لاکھ ممبروں کا ہمارے پاس ڈیٹا ہے, ہم اس میں بتا دیتے ہیں یہ ان کا شناختی کارڈ ہے, اس میں ہم جب انٹر کرتے ہیں ان کا نام نہیں آتا. ہاؤ کین وی گیو دیم پیپر وغیرہ؟ تو وہ چیز ایک چیز ہے. نمبر 2, میرا ایک سوال اٹھتا ہے, پرویز خٹک صاحب نے کل پرسوں ایک وہ کہا, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں آفر ہوا تھا. کس نے آفر کیا, کیوں آفر کیا؟ ہاؤ کوڈ ہی ایون سے دیٹ تھنگ, ہاؤ کوڈ دیٹ بی ایون ڈن؟ یہ ایک بہت بڑی, دیکھیں اگر آپ ان سب کڑیوں کو دیکھیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سازش اور اس کے ساتھ یہ مداخلت ہو رہی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نشان کو ہٹا کے کسی اور کو وہ آئیڈینٹی دے دیں, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے پاکستان تحریک. یہ پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ جس طریقے سے ہو رہا ہے, یہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہا, ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. جو آپ کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں ان سب کو اٹھا کے اندر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کر رہے ہیں کسی کے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پاکستان تحریک انصاف وہ جو نہیں ہوتا تھا یہ ہرکلیز کے جو فلمیں ہوتی تھی جس میں وہ ایک سٹیج پہ لڑ کے نکل رہا ہے پھر دوسرے سٹیج پہ جا کے کر رہا ہے, اسی طریقے سے ہم اس پورے سسٹم جو کہ ایک کرپٹ سسٹم ہے, ہم ان کے خلاف لڑتے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا سٹیج عبور کرتے جا رہے ہیں. ہمارا نیکسٹ سٹیج ہے کہ یہ ڈیورنگ پول ریگنگ جو ہے نا اس کو ہم لوگوں نے انشور کرنا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی طریقے سے کامیابی کریں گے. لیکن ایک اور چیز ہے, ابھی الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے جو ہم لوگوں نے لسٹیں دی ہوئی تھی مخصوص نشستوں کی, ان کے اوپر بھی اس کو بھی ریورس کرے, اور ہمارے ان لسٹوں کو ترجیحات کے بیسس پہ جیسے ہم نے دیے وہ بھی واپس سے ریسٹور کیا جائے, ہر ایک چیز بالکل بالکل کرنا پڑے گا. I'll come back to you. There is a lot to discuss, سینیٹر صاحب. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. رجوانہ صاحب بتائیے گا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اس ڈیسیجن کو ویلکم کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں تحریک انصاف کو میدان سے باہر ہی رہنا چاہیے, بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے؟ میری جماعت اس پر پالیسی سٹیٹمنٹ کیا دیتی ہے میں اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے جی, میری ذاتی رائے میں یہ فیصلہ جو ہے صحیح فیصلہ ہے, اور کسی بھی جماعت کو الیکشن کے پروسیس سے باہر نہیں رکھا جانا چاہیے. میں تو بلکہ آج ہی کہیں بات ہو رہی تھی تو مجھے توقع تھی کہ پشاور ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو سسپینڈ کر دے گا, کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں اور الیکشن کے کیسز میں کافی مطلب ہے کہ گرد چھانی ہے. تو یہ اچھا فیصلہ ہے. ہمیں دیکھیں, پہلے ملک جمہوریت, پھر اس کے بعد پارٹیاں ہیں چلتی رہتی ہیں, سیاست ہے, وہ ملک کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے. آئی سے کہ یہ فیصلہ صحیح ہے. تو آپ یہ آپ کی قانونی, کیونکہ آپ قانون کو سمجھتے ہیں تو آپ کو تو اس بات کا ادراک تھا, آپ کو اندازہ تھا کہ بلے کا نشان جو ہے اور اس کے حوالے سے جو ڈیسیجن ہے وہ ریورس ہو جائے گا کورٹ سے, ہائی کورٹ سے نہیں تو سپریم کورٹ سے کوئی فیصلہ آ جائے گا. تو قانون دان کو پتہ ہے, سیاست دان کو بھی پتہ تھا, اور اس نے اپنی جو پولیٹیکل کیلکولیشنز کی ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کی تھیں کہ پی ٹی آئی سے لڑنا پڑے گا میدان میں, یا نون لیگ نے جو اوور آل اسٹریٹجی کی تھی اپنی الیکشنز کی پلاننگ, اس میں تحریک انصاف مقابلے پہ تھی ہی نہیں؟ نہیں, دیکھیں بات سنیں, ہم بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, تحریک انصاف مقابلے میں ہے اور ہوگی. اس طرح سے اگر تحریک انصاف کو کوئی ایسے طریقے سے آؤٹ کرنا چاہیں گے تو میرا خیال ہے اس کی جو ہے نا مظلومیت اور مقبولیت بڑھے گی. صحیح, اور میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب پی ٹی آئی کو بھی ری وزٹ کرنا چاہیے اپنا موقف, شاید جو 2018 میں تھا, کیونکہ سیاستدان کو آؤٹ کرنا یہ عوام کا کام ہے. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, یہ کہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. شرمیلا فاروقی صاحبہ, سر میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. رجوانہ صاحب اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو کمپلیٹ کر لیں سو دیٹ آئی کین گیو پراپر ٹائم. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا ری وزٹ کرنا چاہیے, کاش یہ ری وزٹ کی نوبت ہی نہ آتی. بس اتنی بات کرتا ہوں.
صحیح. اچھا شرمیلا فاروقی صاحبہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہیں اب اس فیصلے کے بعد پیپلز پارٹی بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی رہی اور آپ نے بار بار آپ کی جماعت نے یہ کہا کہ ہمیں صرف اپنے لیے نہیں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. آپ کا خیال ہے کہ بلے کا نشان واپس آنے سے لیول پلینگ فیلڈ انشور ہو جائے گی یا مزید پولیٹیکل کنسیشنز ملنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو جن کے لیے فضا جو ہے وہ تھوڑی سی محدود ہو گئی ہے, ان کے لیے پولیٹیکل سپیس ان کو ریکیپچر کرنے کے لیے شاید وقت درکار ہوگا؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے جی لیول پلینگ فیلڈ صرف بلے کا نشان ملنے سے ہی نہیں مل جاتی ہے, اس کے اور بہت سارے محرکات ہیں. ابھی آپ نے ان کے نمائندے کی گفتگو بھی سنی کہ کس طریقے سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چیک کیے جا رہے ہیں, پروپوزر سیکنڈرز کو ہراس کیا جا رہا ہے. یہ تو خیر ان کی کہانی ہے. آئی ڈونٹ ریپرزینٹ پی ٹی آئی, تو میں ان کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کروں گی. میں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کروں گی. دیکھیے کل ہی ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہیں تاج حیدر صاحب, انہوں نے سندھ کے جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے کہ سیکشن 230 کی وائلیشن کی جا رہی ہے. سندھ کے اندر تمام جو پولیس آفیسرز ہیں, تمام جو ٹی سیز ہیں, ان سب کی تبدیلی ہو گئی ہے الیکشن شیڈیول آنے کے بعد. جی الیکشن شیڈیول آنے کے بعد, جبکہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد کسی قسم کی کوئی پوسٹنگ اور ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اچھا جو پی ایم ایل این کے جو سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں بشیر میمن صاحب, ہوز این ایکس ڈی جی ایف آئی اے, وہ اپنے تعلقات بھی استعمال کر رہے ہیں, اثر رسوخ بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے لوگ لگوا رہے ہیں. اب دس از ان رائٹنگ جو تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگین ایک ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں پر ووٹ چوری کیے جائیں. ڈی سیز آر ویری امپورٹنٹ, دا پولیس آفیسرز آر ویری امپورٹنٹ. بہت سی جگہ پہ تو ڈی سیز آر اوز ہیں نا جی. تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی بڑی ایک سٹیپ ہے جس کی براہ راست الیکشن ایکٹ کی وائلیشن کی جا رہی ہے. تو یہ دیکھیں نا, اگین دس از ناٹ لیول پلینگ فیلڈ. اس کی ضرورت نہیں تھی. اس کی ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ الیکشن شیڈیول کے بعد وہ تمام جو افسرز ہیں ان کو تبدیل کیا گیا. پہلے بھی سندھ کے اندر اس قسم کے کچھ معاملات ہوئے, ترقیاتی کام روک دیے گئے, کچھ جو وزراء ہیں انٹرم سیٹ اپ میں, ان کے حوالے سے ہم نے ان رائٹنگ کمپلین بھیجی کہ جی وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں کانسٹیٹوئنسیز کے اندر. تو دیکھیں نا یہ معاملہ تو ابھی بھی آن گراؤنڈ ہیں, تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ہوئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے جہاں پر دھاندلی کی شکایت, جسے کہتے ہیں نا پری پول ریگنگ, اس کی شکایت ہم کرنا اب شروع کر دیں کیا؟ یہ تو غیر مناسب سی بات ہے. دیکھیے اس وقت اگر گراؤنڈ میں کوئی جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور کوئی جماعت عوام کے اندر نہیں جا رہی, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو, اے این پی ہو, وٹ ایور. کوئی جماعت ہمیں نہیں نظر آ رہی جو چاروں صوبوں کے اندر عوام کے اندر ہو, جلسے ہو رہے ہوں, جلوس ہو رہے ہوں, ان کی ورکرز کنونشن ہو رہے ہوں, یا اونلی بلاول بھٹو زرداری صاحب از آن گراؤنڈ. تو آپ مجھے بتائیے نا یہ کیسا الیکشن ہو رہا ہے جس میں آپ عوام کے پاس ہی نہیں جا رہے؟ ویری ویری انٹرسٹنگ آسپیکٹ. اور ظاہر ہے کہ کچھ جا نہیں رہے اور کچھ کو شاید جانے نہیں دیا جا رہا. کیا واقعی جانے نہیں دیا جا رہا یا ان کی اپنی اب وہ اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہے؟ کیونکہ گزشتہ ماہ ہم نے دیکھا کہ بڑے زبردست قسم کے ورکر کنونشن پی ٹی آئی کے ہو رہے تھے, ان کا سلسلہ جو رکا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ بریک لیں گے, میرے ساتھ رہیے گا شرمیلا فاروقی صاحبہ, رہیے گا رجوانہ صاحب, کیونکہ ہم نے اب گفتگو یہ کرنی ہے کہ الیکشن ہونا ہے, کیا الیکشن ایسے ہی ہونا ہے, پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے, اس پر بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 8 فروری کے انتخابات کیسے ہوں گے, یہ بہت اہم سوال ہے.
मोहम्मद साहब मुझे बताइएगा, एक तो इस बात का जवाब दें कि शर्मिला फारूकी साहबा कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी, और ज़ाहिर है कि वो नज़र भी आ रहे हैं, वो मिट्टी के जलसे से लेकर ऑनवर्ड्स वर्कर कन्वेंशन गुजरांवाला में किया, लाहौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर अपेयर होते हुए नज़र आते हैं, यौम तासीस का इवेंट किया। नून लीग जो है वो सिर्फ पार्लिमानी बोर्ड के अभी तक उनका फोकस है, और पीटीआई जो है वो क्यों अपने वो जलसे नहीं कर रही जो 2022 में कर रहे थे? उस वक्त भी तो बड़े मुश्किल हालात थे आपके लिए। देखिए, इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर कन्वेंशन तो स्टार्ट कर लिए थे पिछले माह, जैसे आपने कहा भी है, और आपने देखा होगा चाहे वो बुनेर हो, चाहे वो स्वात हो, चाहे वो पिशावर हो, चारसद्दा हो, नौशहरा हो, मर्दान हो, सवाबी हो, कोहाट हो, बन्नू हो, हर जगह पे बहुत बड़े बड़े जलसे, और मतलब बहुत हमारे लेट्स से हमारा सेकंड टियर थर्ड टियर वहाँ पे थे, और वो भी एक एक दो दो बंदे, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े वहाँ पे जलसे हुए कि वो वर्कर कन्वेंशंस कम और जलसे ज़्यादा लग रहे थे, एज अपोज टू बाकी लोग जिनके जलसे थे वो जलसे क्या बल्कि वर्कर कन्वेंशन की बजाय कॉर्नर मीटिंग्स लग रही थी। अब उसके बाद फिर हम लोग गए, हम लोगों ने कहा ज़रा आप एक्सपैंड करते हैं, तो हम लोग बलूचिस्तान गए, वहाँ ज़ोब आपने देखा, वहाँ पे आपने पशीन देखा। उस जगह पे जब आपने देखा कि इतने बड़े, तो हम लोग जा रहे थे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वो स्टेशन था वह हम पंजाब में स्टार्ट करेंगे। पंजाब में जो ही मरवा साहब गए उनको अरेस्ट कर दिया, उस लिहाज से वो कर दिए। वहाँ से कराची में जब शुएब साहब बलूचिस्तान गए उनको वहाँ से वापस कर दिया कि आप यहाँ नहीं जाओगे, वापस जाओगे। तो उस तरीके से जिस तरीके से ये फस्तायत जो है, जिस तरीके से ये जो टेक केयर गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बचाना चाह रही है, और उनका बेसिकली मकसद ये है कि इस रेस में से घोड़ों को निकाल दे, और फिर वो जो बाकी पीछे रह जाते हैं वो फिर लड़े आपस में, वो जीते आप, लेकिन जो असल जो 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 जीतने वाला बंदा है उसको आप निकाल रहे हो। इस तरीके से इलेक्शंस होते नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। मोहम्मद साहब ये भी ज़रा मुझे ज़रा समझा दें कि इतने सख्त हालात अपेरेंटली हमें तो नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप लोग वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, कागजात छीने जा रहे हैं, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि 2434 जो है वो आपके उम्मीदवार वो अपने कागजात जमा करवाने में कामयाब हो जाते हैं। टोटल 6 बंदे हैं जिनके कागजात जमा नहीं हुए। तो ये क्या आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, या फिर जो आपके ख़िलाफ़ ये छीनने वाले हैं ये बिल्कुल डम है? एग्जैक्टली इसका फ़ायदा तो आप लोगों को हो रहा है, और नून लीग के ख़िलाफ़ लोगों की रिजेंटमेंट बढ़ रही है, क्योंकि अपेरेंटली उसका पोस्चरिंग ये है कि नून लीग ये करवा रही है, या नून लीग के लिए ये हो रहा है, लेकिन वो रिज़ल्ट तो ये निकला कि आपके सबसे ज़्यादा कागजात जमा हुए हैं। देखें, एक्चुअली आपकी दोनों बातें दुरुस्त हैं, हम स्मार्ट है और वो डम है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनमें ज़रा सी अक्ल होती ना तो वो इस किस्म की वो क्या कह सकते हैं हरकतें कभी ना करते, जिसका एंड में आप बगैर सोचे समझे काम करें तो उसका पैड़े कमद है, पैड़े कंसिक्वेंसेस। तो उनके साथ यही होना था। अब मैं आपको बात बताता हूँ, हम लोगों ने ये जो स्टेप लिए जो आपने 2334 की बात की है, वो शायद ना होता, हमारे ज़रा गिने चुने होते, हर एक नशिस्त के लिहाज से हम वो करते। लेकिन उसमें हुआ ये था कि जब हमने ये देखा, और ये नहीं है कि हमने सोशल मीडिया में लोड किया, आपने खुद देखा, अभी अपने शेख साहब से उनकी ज़ुबानी सोच कर लिया, आपने डार साहब की वालदा का वो देख लिया था, और वहाँ पे सीपीओ ने खुद कहा था कि हम लोग वहाँ पे जाके हमने एक किया था उमर डार को करके, तो वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हो रही थी। तो अब अगर आप उस लिहाज से देखते हैं तो हम लोगों ने फिर अपने वर्कर्स को ये कहा कि आप एक काम करो, आप सारे के सारे जो भी कैंडिडेट्स हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट, सब अप्लाई कर लो, ठीक है। हम देखेंगे कि ये जो प्री पोल रिगिंग जब ख़त्म होती है और स्क्रूटनी के बाद जो रह जाते हैं, हम उसमें से फिर छांटी करके कर लेंगे, तो इट विल बी लाइक अ रिवर्स। मुझे रजवाना साहब से पूछने थे, रजवाना साहब कोई डबल गेम तो नहीं हो रही, हमें समझाएं। ये पीटीआई की वीडियोस भी हम देख रहे हैं, और अपेरेंटली नज़र भी ये आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं उनके कागजात छीनने की कोशिश की, सिविल कपड़ों में एसएचओ थे, बाकी लोगों की वीडियोस हमने देखी, बट एट द एंड ऑफ द डे वो सारे के सारे लोग कामयाब हो गए अपने कागजात जमा करवाने में। और पीटीआई ने बड़े एक्सीलेंटली ये इस्टेब्लिश कर दिया स्क्रीन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ज़रिए, कि इसके पीछे नून लीग है।
تو یہ کہیں آپ کے ساتھ کوئی ڈبل ہینڈ تو نہیں ہو رہا کہ اقدامات بھی ہو رہے ہیں لیکن نتیجہ وہ نہیں نکل رہا؟ شور مچ رہا ہے پری پول ریگنگ کا، ٹھیک ہے، جی اور پی ایم ایل این کے پیچھے سوشل میڈیا لگا دیا، کچھ فیک نیوز کچھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پی ایم ایل این کے ساتھ سیاسی طور پر پری پول ریگنگ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ مقابلہ پی ٹی آئی کا ہمارے ساتھ ہے، سندھ میں ہوگا تو ان کا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، پنجاب کی نشستیں قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ ہے، اور الحمدللہ پنجاب میں ہمیں ایج رہتا ہے ہمیشہ اللہ کے فضل سے، ٹھیک ہے جی۔ جی اب بات یہ ہے کہ یہ میں تو اس چیز کی سخت مذمت کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی واقعہ ہو اس کا پی ایم ایل این سے سوشل میڈیا پہ جوڑ دے تو یہ تو انتقام ہم سے لیا جا رہا ہے، خدا کے لیے اس کام کو بند کریں۔ الیکشن کے بعد کیا معاشرے میں یہ بتائیں 2018 کے بعد انڈیپینڈنٹ سوچ کے مطابق بتائیں، فقط میں پی ایم ایل این سے دوسرے صاحبان بیٹھے ہیں جہاں پہ معاشرے میں سوشل میڈیا پہ پازیٹیوٹی بھی آئی مگر اس میں نیگیٹیوٹی کتنی آئی۔ ہمیں بھی 40 سال ہو گئے سیاست کرتے ہوئے، جتنا ہم اب لوگوں سے گفتگو میں ڈرتے ہیں، بحث کرنے میں، پتہ لگتا ہے کہ ابھی ہمارے گلے پڑ جائیں گے کہ پی ٹی آئی کی بات بحث میں کوئی خدا نہ خواستہ برا بھلا بھی نہیں کہتے، اچھا بھی نہیں ہے کسی کے اوپر اٹیک کرنا۔ میرے آپ سارے انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کبھی عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کی ذات پہ اٹیک ہو۔ ایسی بات کریں سوشل میڈیا پہ 2018 کے بعد کیا ہو، ٹھیک ہے جی، بس اتنی بات کروں گا، الزام ہے یا سچ ہے وہ پھر معزز ناظرین خود اس کا فیصلہ کرے۔ صحیح۔ اچھا رضوانہ صاحب اب کچھ لینا میں آپ کی بات کا جواب جی دوں نا، میری جی جماعت پلیز۔ پہ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے کہ یہ سارے کام ہم کرا رہے ہیں، چند سیٹوں پہ جو کچھ ہوا میں پہلے اس کی مذمت کر چکا ہوں، پہلے اس کو کنڈیم کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، صحیح۔ اب اکا دکا سیٹ پہ 2-4 سیٹوں پہ ہوا، باقی آپ سارا میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری سوشل میڈیا پہ چیزیں فیک ہیں، میڈیا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، نہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں نہ میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ سچ ہے جھوٹ ہے، مگر انہوں نے بتا دیا اور یہ رپورٹیں بھی آ گئی ہیں۔ اب جہاں اتنے سارے لوگ کاغذات جمع کرانے میں کامیاب ہو گئے تو 2-4-5 کئی واقعات ہوئے تو اس میں پی ایم ایل این کہاں سے آ گئی؟ یہ مائنس پولیٹیکل نیگیٹو پولیٹیکل مائلیج لینا یہ اور چیزوں کو ایکسپلائٹ کرنا یہ 2018 کے بعد چلا، اور 2018 کے بعد عدم اعتماد کے بعد یعنی مائنس چیزوں کو کیش کرایا گیا، ٹھیک ہے۔ اب جو کچھ ہوا 9 مئی کا واقعہ ہوا، وہ جس نے کیا ہے وہ بھگتے گا، جس نے نہیں کیا بے گناہ تو اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے، جس نے کیا ہے اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ ہم تو ماڈریٹ سوچ والے بندے ہیں، اگر ہم 2018 میں کیا ہوا، آر ڈی ایس کیسے بیٹھ گیا، کیسے حکومت سازی ہوئی، باجوہ صاحب نے جتنی باتیں کی انہوں نے کہا آج کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا مداخلت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ دھرنے 2014 میں کس نے دیے؟ بھائی اپنا دامن بھی صاف کرو، میں اپنے گریبان میں پہلے جھانکوں پھر کسی کے اوپر انگلی اٹھاؤں، اپنا دامن تو صاف کرے نا۔ بات یہ کہ ہم نے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے، معاشرے کو انتشار میں تقسیم کیا ہے، معاشرے کو فریقوں میں تفریق کر دی ہے اور اعتبار پیدا نہیں کیا۔ اب وہ لگاؤ کسی پارٹی سے کسی کو ہے، بسم اللہ جس کو ووٹ دینا ہے تو جس کی حکومت بنتی ہے بنے۔ پاکستان کا کیا ہوگا، غریب عوام کا کیا ہوگا؟ ہم لڑتے رہیں گے اسی طرح سے الزام لگاتے رہیں گے۔ آگے چلو آگے چلو، آپ کے 2,500 کے قریب یا کتنے 250 کچھ پتہ نہیں کتنا فگر ہے امیدواروں نے کاغذات داخل کر دی ہے تو اپنے الیکشن پہ کنسنٹریٹ کرے۔ مسلم لیگ نون کہاں سے ہے؟ کہیں شکایت ہے؟ کہیں الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ نون لیگ نے شکایت کی ہے؟ ایسے نہ کرے پلیز، میری ریکویسٹ ہے، میں بحث نہیں کر رہا کیونکہ میرے اس گفتگو کے بعد پھر فوری ایک کڑاکے دار جواب آ جائے گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ اٹ ڈن۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے اس کو اس طرح سے چلائے، پازیٹیو لوگ ہیں ہم، ہماری پازیٹیوٹی کو چلنے دیں۔ باقی بات یہ ہے کہ اپنے مخالف کو ہر وقت آپ ملائن کرتے رہے چاہے کوئی ہو، عمران خان ہو یا ہم ہو یا کوئی پیپلز پارٹی ہو، تو یہ اپنی اپنی بات ہے۔ باقی رہی کہ ہماری ایک اپنی اسٹریٹجی ہے امیدوار فائنل کرنے کی، اتنا بڑا پارلیمانی بورڈ کبھی نہیں بننا پاکستان میں، یہ واحد جماعت ہے جس نے پارلیمانی بورڈ بنایا تاکہ مکمل جو ہے نا تسلی سے کلیکٹیو وزڈم سے یہ فیصلے ہو سکے۔ باقی ہماری ایک اسٹریٹجی ہے اور میری اسٹریٹجی میں کیا کہوں گا، پیپلز پارٹی کو پسند آنی چاہیے، ہماری تو شکل دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں ایسی پالیٹکس ہے کہ ایک دوسرے کی شکلوں سے نفرت کرے، ایک دوسرے کی پارٹی سے نفرت کرے، پھر صحیح۔ جو پاکستان کا آپ کیا کا ہوگا؟ پارلیمانی بورڈ ہے اس کے حوالے سے میں I'll come back to you، کیونکہ اب رپورٹس یہ چل رہی ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا شدید اعتراض اٹھایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ خاموشی کی بھی کوئی زبان ہوتی ہے۔
جو دیرینہ ورکرز ہیں ان کو پیچھے کر کے دیگر لوگوں کو ٹکٹس دیے جا رہے ہیں. بٹ از دیٹ دی سچویشن؟ آئی ول کم بیک ٹو یو. شرمیلا فاروقی صاحبہ، ہمیں ایک پولیٹیکل مینوور نظر آیا ہے پیپلز پارٹی کی سیاست میں، اور لیاری کی سیٹ جس پہ عموماً ہم نے دیکھا وہاں سے محترمہ بے نظیر بھٹو بھی لڑیں، وہاں سے آصف علی زرداری صاحب بھی الیکشن لڑے، وہاں سے اب بلاول جو ہے کہا جا رہا تھا کہ وہ لڑیں گے الیکشن، وہ قمبر شہداد کوٹ سے لڑ رہے ہیں، وہ لاڑکانہ سے، لاہور سے. وائی لاہور اینڈ ناٹ لیاری؟ واٹ ہیز چینجڈ؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ لیاری سے ہی چیئرمین صاحب لڑیں. اس دفعہ ہی سیٹ اے نیو پریسیڈنٹ. لوگ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ وہ لاہور سے جا کے، پنجاب میں لاہور سے جا کے الیکشن لڑیں گے. ان کا فوکس وہاں پر بھی ہے، اور سندھ کے اندر بھی وہ 2 سیٹوں سے لڑیں، ایک لاڑکانہ کی اور ایک قمبر شہداد کوٹ. اینڈ آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی جہاں سے بھی الیکشن لڑے گی وہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے سب سے زیادہ ووٹ لے کے کامیابی حاصل کرے گی. اور جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ قدم اٹھانا کہ لاہور، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا وجود اتنا نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی الیکشن لڑ سکے، اور وہاں پر چیئرمین صاحب خود جا کے الیکشن لڑیں، تو آئی تھنک اٹس اے بگ اسٹیپ، اٹس اے بگ چیلنج. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیلنج کو ہم بھرپور طریقے سے پورا کریں گے. لیاری میں ہمارے اور لوگ ہیں جو وہاں پر کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ وہاں سے لڑیں گے. صحیح. اچھا، اس سارے اسٹریٹجی میں ہمیں اندازہ ہے کہ 2008 سے 2013 کے دوران، اس سے پہلے پنجاب کی بہت ساری جگہوں کو منی لاڑکانہ کہا جاتا تھا، بہت سارے حلقوں کو کہا جاتا تھا یہ پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ ہیں. وہ تبدیل ہو گیا اور پیپلز پارٹی غالباً اپنی جو مفاہمت تھی نون لیگ کے ساتھ اس کی پرائس اس نے پے کی، جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی پرائس پے کی، جو آپ نے نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنائی اس کی پرائس پے کی. کیا ہم یہ سمجھیں کہ بلاول کا لاہور سے الیکشن لڑنا اس کو انڈیکیشن قرار دیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل سپیس ری کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں بالکل جی، پیپلز پارٹی جسے کہتے تھے نا بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. پنجاب کے حوالے سے تو بالخصوص لوگوں کے تاثرات کچھ یہی تھے جو میں نے پہلے آپ کو بیان کیا کہ جی پنجاب میں پیپلز پارٹی کیا سیٹس لے گی. تو وہاں پر بلاول بھٹو زرداری کا خود میدان میں اترنا، باقی لوگوں کو یہ انکریجمنٹ دینا ہے کہ یس وی آر ان فار اے فائٹ. ٹھیک ہے، مقابلہ سخت ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور طریقے سے اس مقابلے میں جیت کے دکھائیں گے. دیکھیے کسی سپیس کو ری کیپچر کرنا مشکل کام نہیں ہے اگر نیت صاف ہو، ڈیڈیکیشن ہو اور خدمت کرنے کا جذبہ ہو، اور وہ ہمارے اندر ہے. صحیح. I'll come back to you. محمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک میں نے ٹویٹ دیکھا خواجہ سعد رفیق صاحب کا، اور انہوں نے بات کی ہے کہ جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے 8 فروری کے انتخابات کے بعد، پاکستان کی بھلائی کے لیے، پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو کم کرنے کے لیے، جو سیاسی درجہ حرارت بلند ہو گیا ہے اور سیاسی اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا، جس طریقے سے سیاست میں مارا ماری اور دشمنی کا عنصر آ گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ اہم معاملات پر قومی اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ 8 فروری کے بعد کرنے کا کام ہے یا 8 فروری سے پہلے کرنے کا کام ہے؟ ہاں، اس طرح ہے کہ a bit of both. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم سب سیاستدانوں کو اکٹھے ہونا چاہیے اور ہمیں سب کو مل کے ایک زبان ہو کے، اپنے ڈفرینسز اپنی جگہ، لیکن جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان کا لارجر انٹرسٹ اس میں ہے کہ یہ الیکشن نظر آئے کہ یہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور ہم ساری سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہماری لیڈرشپس جس قسم کی بھی ہیں، وہ بیٹھ کے اس چیز کے اوپر اتفاق رائے کرے اور الیکشن کمیشن کو اور جو آروز ہیں ان کو جا کے کہیں کہ اگر آپ لوگوں نے کہیں بھی ایسا نظر آیا کہ یہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہے تو ہم میں سے کوئی نہیں مانے گا، چاہے وہ ہمارے حق میں ہو یا ہمارے خلاف ہو. اور ہم لوگ آپ کو ارسپیکٹو آف دا رزلٹ کم از کم یہ ضرور پتہ چلے، ان جنرل پرسیپشن یہ ہو کہ فری تھے، فیئر تھے اور ٹرانسپیرنٹ تھے.
ہوتے نہیں ہوتے وہ اور بات ہے, لیکن پرسیپشن یہ جنرلی ایٹ لارج یہ پرسیپشن ہوا, اکا دکا 5% 10% جگہوں پہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جنرل پرسیپشن جو کہ پورے پاکستان میں جنرلی 80-90% جگہوں پہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں. تو 10% آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیں مارجن دیا جا سکتا ہے, لیکن اگر پرسیپشن یہ ہوا کہ یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے, چاہے وہ پری پول کا ٹائم ہے, چاہے ڈیورنگ پول کا ٹائم ہے, چاہے آفٹر دا پولز کا ٹائم ہے, تو پھر یہ چیز پاکستان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہوگی. اینڈ آئی ایگری اوور ہیئر ود خواجہ سعد رفیق, لیکن اس کے لیے ان کو اپنی لیڈرشپ کو کہنا چاہیے کہ وہ آئے اور کہے کہ یہ جو پکڑ تکڑ ہو رہی ہے, یہ جس طریقے سے ہو رہی ہے, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہاں, جن لوگوں کے اوپر جو آپ نے ٹرائل کرنا ہے وہ ضرور کریں, اس کو ہم کوئی کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن جب تک کسی کے اوپر پروف نہیں ہوتا, جب تک وہ چیز نہیں ہوتی, یہ پکڑ دکڑ. اور ابھی شاہ محمود صاحب کو جیسے انہوں نے چھوڑ دیا ہے, لیکن اسی انتظامیہ نے وہی اس میں انہوں نے دوبارہ 15 دن کے لیے اندر کر دیا. اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ نظر نہیں آنی چاہیے. اس کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے, جو آپ کا ٹیک کیئر کرے. اور رجوانہ صاحب اس پہ خفا ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھیں ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے, ناؤ پرسیپشن کین بی اسٹرانگر دین ریالٹی, اور پرسیپشن یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہے, اور پاکستان مسلم لیگ, اور اس کی وجوہات ہیں, اس کی وجوہات سمپل وجوہات ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مطلب ایک تصویر ہے جس میں آپ کے یہ ابھی میمن صاحب اور ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر وہ میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی آپس میں جب لوگ تو کٹھی ایک تصویریں بھی ہیں. یہ 90s کی میرا خیال ہے تصویر جب ہے. دیکھیں ایک بات بتانے, دیکھیں میمن صاحب جو ہے نا یہ ہمیشہ سے پرو پی ایم ایل این تھے, یہ آج کی بات نہیں, یہ ہمیشہ سے تھے. اب تو ریٹائرڈ ہیں, اب ریٹائرڈ ہیں, تو دیکھیں نا ان کی فری ول ہے, وہ کس کے ساتھ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بات فری ول ان کی اس وقت بھی تھی, یہ نہیں تھے مجبور تھے, فری ول اس وقت بھی تھی, لیکن اس وقت وہ ان کو فائدہ دے رہے تھے. ایسے ججز بھی ہوئے جنہوں نے ان کو فائدہ دیا, بعد میں انہوں نے ان کو نوازا ہے. تو یہ وہ طریقے ہوتے ہیں, یہ ایک قسم کے انڈر ٹیبل چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں نظر نہ آئیں, یہ چیزیں اس ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. ہاں, اس کے بعد ہم لوگ جو کریں, میں ایک بات بتا دیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر محترمہ بے نظیر صاحبہ اگر ہوتی زندہ, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ان کا اتنا بڑا قد ہے کہ وہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طریقے سے ہوتا ہے, تو وہ شاید کھڑی ہو جاتی, وہ کہتی کہ میں اس الیکشنز کو یا اس طریقے کو نہیں مان رہی ہوں, اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کا قد کاٹ اتنا تھا کہ وہ یہ کر لیتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اگر طریقے سے انہوں نے ضرور کہا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہنے کی حد تک کہا ہے, لیکن انہوں نے پریکٹیکلی آ کے وہ ایک ہوتا ہے نا اس پروسیس کو جو کر رہے ہیں ان کو ایک اسٹرانگ تڑی دینا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے, آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں, وہ انہوں نے نہیں کیا. اگر بے نظیر صاحبہ ہوتی شاید وہ کر جاتی, لیکن پھر بھی بڑی حد تک ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی نے. ہاں, میں اپریشیٹ کر رہا ہوں, میں نے ہر پروگرام میں ان کو اپریشیٹ کیا. بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کر کے ہر سیاسی جماعت دعوے دار ہے کہ وزیر اعظم ہم بنائیں گے, حکومت ہم بنائیں گے, حکومت جو بھی بنائے گا حکومت بنے گی کیسی, اور پاکستان کو کیسی حکومت کی ضرورت ہے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں, حکومت نے قائم ہونا ہے, کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے وہ حکومت قائم کرے گی, وزیر اعظم بھی ہمارے سامنے ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کو کیسی حکومت اور کیسا وزیر اعظم چاہیے. 2022 میں شہباز شریف وزیر اعظم بنے, اس کے بعد جو ایک بڑا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اکانومی ہے, معیشت ہے. شہباز شریف صاحب گلف ممالک کے پاس گئے, ان سے پاکستان کی مدد کی درخواست کی, انویسٹمنٹ کی درخواست کی. پاکستان نے IMF کو رجوع کیا, اور ہر جگہ سے جواب یہ تھا, اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ
ہمارے ہاں پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری تھا. شہباز شریف کی حکومت 2 دن رہتی ہے, 4 دن رہتی ہے, یہ گارنٹی کسی کے پاس نہیں تھی. تو انٹرنیشنلی جو حکومتوں کے ساتھ جب ڈیل کیا جاتا ہے تو بیرونی دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر یہ حکومت جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں یہ کتنے عرصہ چلے گی, یہ 5 سال کا ایک سٹیبل سسٹم ہے یا پھر صورتحال جو ہے کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہے. تو 8 فروری کا الیکشن جس صورتحال میں ہو رہا ہے, کیا یہ پاکستان کو ایک مستحکم حکومت دے پائے گا جس کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی ہوگی؟ رجوانہ صاحب, حکومت بنانے کے سب دعوے دار ہیں. 8 فروری کا الیکشن اگر اسی صورتحال میں ہو جاتا ہے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر اعتراض اٹھاتی رہتی ہے, پیپلز پارٹی, تو اس صورت میں ہم تصور کر لیتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے حکومت بنانی ہے, وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اتنے اسٹرانگ وزیر اعظم ہوں گے کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز کو پھر وہ دیکھ سکیں؟ دیکھیں جی, کوئی بھی وزیر اعظم ہو اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے پارلیمنٹ سے, ٹھیک ہے نا. اب پارلیمنٹ کے سامنے جب پاکستان کے مفادات ہوں گے بغیر تمیز و تفریق کے کون سی جماعت سے کون پارلیمنٹرین ہے, ٹھیک ہے جی, تو پھر پاکستان کے جو چیدہ ایشوز ہیں, اکانومی ہے, ایکسپورٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے, اسی طرح سے پرائیویٹائزیشن ہے, اسی طرح سے یہ اپنا سرکولر ڈیٹس ہیں, ٹھیک ہے جی, اس طرح سے ایشوز ہیں. ایگریکلچر ہے, ایگریکلچر کو کیا سپورٹ, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے. ان چیزوں پر تو بہتری کے لیے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1, مثلا بنگلہ دیش میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہاں پہ فسادات ہوتے رہتے تھے ایک دوسرے کے خلاف, تو وہاں سے ٹریفک جیم ہوتی تھی, مگر جب سامنے سے کنٹینر آ رہا ہوتا تھا, لکھا ہوتا تھا فار ایکسپورٹ, تو سڑکیں خالی کر دیتے تھے اور ایکسپورٹ والا کنٹینر پورٹ پہ جانے دیتے تھے, ٹھیک ہے. تو نیشنل کاز جو ہے اس کے لیے ہمیں بھی ہر جماعت کو, خاص طور پہ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پاکستان کے کاز کو سپورٹ کرنا پڑے گا, نہ کہ اپنی جماعت کو. اور اس کے بعد جہاں اختلاف ہوگا وہ اختلاف پھر کسی ایسے ریجننگ سے کرے. مثلا ایکسپورٹ پالیسی پہ, نون لیگ کی ایکسپورٹ پالیسی پہ سب سے پہلے تو پالیسی بننی چاہیے کہ سب کو کنسنسس ملے, ٹھیک ہے نا جی. آپ دیکھیں جو پارلیمنٹ کی جو ہے نا یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں, ان کمیٹیز میں بڑا کام ہوتا ہے. بڑا اہم کردار ہے. 2 دفعہ میں بھی سینیٹر رہا ہوں, تو اس میں ان کے ذریعے اس میں ہر جماعت کی نمائندگی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اسٹینڈنگ کمیٹی جتنا کام لیں تو ایسے کنسنسس سے وہاں سے چیزیں آتی ہیں, اور پھر پارلیمنٹ میں جب پیش کی جاتی ہے, میں ایک بالکل آنیسٹ ٹو گاڈ حلفاً میں ایک درد مند پاکستانی کے طور پر کہہ رہا ہوں, سمجھو میرا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں. سیاست ایک ایسا کام ہے کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی آپ غلط بات کو بھی سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں. صحیح. اچھا, اب وقت کم ہے, میں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے پوچھ لوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ, ڈو یو تھنک کہ جو 26 دسمبر کو ہم شام کے وقت بات کر رہے ہیں, اس وقت وہ سچویشن ہے پاکستان میں کہ 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت قائم ہوتی ہے اس کی لوکلی اور انٹرنیشنلی ساکھ ہوگی, کریڈیبلٹی ہوگی؟ بڑا مشکل سوال پوچھا آپ نے مجھ سے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. ہماری کوشش, خواہش اور جستجو تو یہی ہے کہ اس ملک کے اندر شفاف, منصفانہ اور آزاد الیکشنز ہوں. لیکن جو حالات اور معاملات ہمیں نظر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ, وہ اس سے کچھ مختلف ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے سندھ کے اندر ابھی سینئر پولیس آفیسرز کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر کیا گیا, جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, جس طریقے سے الیکٹیبلز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پی ایم ایل این کے اندر جائیں, جس طریقے سے الائنس بنائے جا رہے ہیں, تو یہ تو پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتے ہیں. اب پول ڈے پہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے. 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا 2 گھنٹے پورے پاکستان میں. پھر اس کے بعد کس طریقے سے ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ سامنے آئی, یہ ہم سب نے دیکھا. تو خدا کرے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور انٹرم سیٹ اپ اس ملک کے اندر آزاد اور شفاف الیکشنز کروانے میں کامیاب ہوں, اور حقیقی عوام کے نمائندے جو ہیں وہ پارلیمان میں آئیں اور پھر آ کے اس ملک کی معیشت اور سیاست کو سنبھالیں. خدا کرے ایسا ہو. صحیح. وقت کم رہ گیا. ہمایوں مومن صاحب, کوئکلی آئی وڈ ٹیک یور کامنٹس. مجھے بتائیے گا کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ حکومت اب آپ لوگوں کو مزید کوئی کنسیشن درکار نہیں, بلے کا نشان مل جائے, یہی رہے ہمارے پاس,
ہم اتنے پاپولر ہیں کہ ہم 8 فروری کو لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر بھی سب کو لیول کر دیں گے، یا کچھ مزید درکار ہے؟ دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ وہ ہمیں کسی قسم کا ہیلپ نہ دے، لیکن جو ہمارے راستے میں اگر وہ جو ہرڈلز کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، فار ایگزامپل جیسے بلے کا نشان لے لیا ہے، اس قسم کی چیز، یا جیسے لوگوں سے کو ان کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہے ان کو غائب کر رہے ہیں یا ان کو کر رہے ہیں، یا جن لوگوں کو اگر کوئی کنٹینڈر ہے تو اس کو جیل میں ڈال لیں 3 MPO کے تحت کر رہے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں یہ نہ کریں. اپنی ساخت اپنی عزت بچائیں. اپنے نام کے ساتھ کل کلاں کو کوئی یہ نہ کہے کہ جب آپ عہدہ چھوڑ کے جا رہے ہوں تو کوئی آپ کو کم از کم ایک اچھے نام سے ہو، یہ نہ ہو کہ جیسے بعد میں ہم لوگ کہتے کہ وہ جسٹس منیر یا وہ اس قسم کی چیزیں. آپ اپنے نام چھوڑ کر جائیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں یار وہ اچھا انسان تھا، نہ کہ یہ کہیں کہ یار کتنا بے ایمان آدمی تھا. اس لحاظ سے ایک امپارشل ہو کے کریں. اور لیٹس فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان ہم ایک ایسا الیکشن کرائیں کہ جو ہار رہا ہو وہ بھی کہے کہ ہاں یہ ٹھیک تھا، جو جیت رہا ہو وہ بھی کہے کہ ہاں یہ ٹھیک تھا. اور ہم پاکستان کے لیے، پاکستان کی ہسٹری جو ہے، جو فیوچر ہے، ہم اس پورے کورس کو چینج کر دیں. ہم اس بھنور سے نکل جائیں جس میں پچھلے 75 سال سے پاکستان ہے. کیونکہ ہم لوگ بجائے پاکستان کا سوچنے کے، ہم اپنی ذات کے لیے یا لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کون مجھے کہاں فائدہ دے سکتا ہے. سو فار سیک آف دس کنٹری لیٹس ڈو سم تھنگ ڈفرنٹ. صحیح. ہمایوں محمد صاحب بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا. شرمیلا فاروقی صاحبہ، رفیق رجوانہ صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. جو بھی اس فیصلہ ساز ہیں ان کو یہ سوال ضرور خود سے پوچھنا چاہیے. 76 ایئرز ڈاؤن دا لائن اینڈ اندر 76 ایئرس، کیا ہم یہی ڈیسائیڈ کرتے رہیں گے کہ ہم نے یہاں پر کس طرح سے حکومت بنانی ہے، کیسی حکومت بنانی ہے؟ ہم نے انجینئرڈ الیکشنز دیکھے، ہم نے مینجڈ الیکشنز دیکھے، ہم نے ریگڈ الیکشنز دیکھے. تجربات سب کرتے ہیں، تجربات سے سیکھتا کوئی یا جو نہیں سیکھتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو ہمیں ایک وائڈلی ایکسیپٹیبل، فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی ضرورت ہے. آئی ہوپ کہ اینڈ ایوری بڈی ہوپس کہ یہی ہوگا پاکستان میں. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.